दोस्तों 15 जुलाई सन 2016 की रात एक ऐसी रात है कि जिसको तुर्की के लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न तुर्की के इतिहास की ये सबसे खास और सबसे अजीबोगरीब रात के तौर पर याद की जाती है। ये एक ऐसी खतरनाक रात थी कि जिसमें तुर्की के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और इस अंधेरे के बीच में तुर्की के आसमान और जमीन पर या तो गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं या फिर आम लोगों के चीखने चिल्लाने की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ इतिहास की इस अजीबोगरीब रात को तुर्की के लोग हद से ज्यादा खतरनाक मानते हैं, तो वहीं तुर्की के लोगों की तरफ से इस रात को हद से ज्यादा सुनहरा यानी अच्छा भी माना जाता है। यही वजह है कि आज भी तुर्की के लोग हर साल जब भी 15 जुलाई की तारीख आती है तो इस रात को बड़ी धूमधाम के साथ याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जहां एक तरफ इस खतरनाक रात ने तुर्की के आम लोगों से उनके सैकड़ों प्यारे लोगों की जिंदगियों को छीन लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी रात ने ही तुर्की के लोगों को वो फतह यानी वो जीत भी दी थी कि जिसने तुर्की के लोगों की सोच और तुर्की देश के पूरे फ्यूचर को बदल कर रख दिया। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस रात में ऐसा हुआ क्या था, और जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हुआ था, और आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको तुर्की के इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से ठीक 100 साल पहले तक भी जहाँ पर आज तुर्की मौजूद है वहाँ पर तुर्की नाम का देश नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ पर तुर्की की सल्तनत हुआ करती थी कि जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। और ये सल्तनत सिर्फ तुर्की के इलाके पर ही नहीं बल्कि आज के लगभग 40 से भी ज्यादा देशों पर हुआ करती थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका के तो बहुत सारे देश शामिल थे ही, साथ ही साथ यूरोप का भी एक बड़ा हिस्सा इंक्लूड हुआ करता था। मगर फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी भी कुछ कमियों की वजह से और खास तौर से उन गद्दारों की वजह से जो सल्तनत के अंदर ही छुपे हुए थे, इस सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। सल्तनत के टूटते ही हमारे इस दुनिया के नक्शे पर 40 से ज्यादा छोटे बड़े देश वजूद में आए, और इन्हीं सारे देशों के साथ साथ सल्तनत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर टर्की नाम के एक देश का भी जन्म हुआ। ये नया तुर्की पुरानी तुर्की की सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया से पूरी तरह से अलग था, क्योंकि ये न सिर्फ एक डेमोक्रेटिक बल्कि सेकुलर मुल्क था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस नए टर्की का सेकुलरिज्म हमारे इंडिया जैसे देशों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, कि जहां पर रहने वाले आम लोगों को अपने अपने धर्मों और अपने अपने रीति रिवाज को पूरी तरह से फॉलो करने की आज़ादी होती है, बल्कि वहां का सेकुलरिज्म तो इतना ज़्यादा कठोर और इतना ज़्यादा सख्त था कि जिसके लागू होते ही वहां के लीडर यानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना शुरू कर दी। हालात ऐसे थे कि मदरसों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी, दाढ़ी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, इवन अरबिक जबान पर भी पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से इस्लामिक लिटरेचर पर भी बुरा असर पड़ा। इवन इस्लाम धर्म की अजान जैसी बेसिक चीज़ कि जो लगभग पूरी की पूरी दुनिया में ही अरबिक ज़बान में पढ़ी जाती है, उस पर भी अरबिक ज़बान की वजह से ही पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। मगर जाहिर है दोस्तों, जिस देश की लगभग पूरी की पूरी आबादी ही मुसलमान हो और अभी कुछ साल पहले तक एक इस्लामिक सल्तनत के माहौल में रहने वाली हो, तो उस पब्लिक के लिए तो ऐसे कानूनों को फेस करना एक बड़ा चैलेंज था। यही वजह थी कि कुछ सालों के बाद तुर्की में ये देखा गया कि कुछ लोग तो धीरे धीरे इन्हीं कानूनों की वजह से यूरोपियन कल्चर में ढलने लगे, मगर ज्यादातर लोग अभी भी ऐसे थे कि जो इन कानूनों को अपने लिए एक अजाब समझ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों के बाद ही तुर्की की पॉलिटिक्स में भी इन चीज़ों का असर दिखने लगा, और कुछ लीडर्स ऐसे सामने आने लगे कि जो इन्हीं मुद्दों को अब पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर उठाने लगे। फिर दौर आया 1950 का, और 22 मई 1950 को प्रधानमंत्री की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठा कि जिसको इतिहास में अदनान मेंदेरेस के नाम से याद किया जाता है। अदनान मेंदेरेस ही मॉडर्न तुर्की के इतिहास का वो पहला प्रधानमंत्री था कि जिसने तुर्की के इन नए उसूलों को बदलने की कोशिश की। अदनान मेंदेरेस के दौर में ही तुर्की की ऐसी बेशुमार मस्जिदों को खोला गया कि जिनके ऊपर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में पाबंदी लगाई गई थी। इन्हीं के दौर में ही पहली बार तुर्की के लोगों को हज करने की इजाज़त मिली, और इस तरह की बहुत सारी बेसिक इस्लामिक चीज़ों पर छूट देना शुरू की गई। मगर जानते हो दोस्तों, अदनान मेंदेरेस को इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1960 में इनके खिलाफ इनकी फौज ने ही बगावत की और इनके ऊपर तुर्की के सेकुलर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। जाहिर है दोस्तों, अदनान मेंदेरेस नाम का ये प्रधानमंत्री तो हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला ही गया,
مگر اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو عبرت بھی دے گیا، اور وہ عبرت اور سبق یہ تھا کہ اگر ترکی کا کوئی اور بھی لیڈر اس طرح کا کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1960 کے بعد سے لے کر ایک لمبے وقت تک ترکی کے کسی بھی بڑے چھوٹے لیڈر نے اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ مگر ایک بار پھر سے ترکی میں حالات اس وقت بدلنا شروع ہوئے کہ جب ترکی کی پولیٹکس میں انٹری ہوئی رجب طیب اردوغان کی، انہی رجب طیب اردوغان کی کہ جن کو اس وقت ترکی کے سب سے طاقتور انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ طیب اردوغان نے جیسے جیسے اپنی راجنیتک زندگی کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا، ویسے ویسے اپنے استر پر اس طرح کے بہت سارے قانونوں میں بدلاؤ کرنا بھی شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف یہ ایک بڑے گروپ کے نشانے پر آنے لگے تو وہیں دوسری طرف ایسے بہت سارے مسلمانوں کے چہیتے بننے لگے کہ جو پہلے سے ہی ان سخت قانونوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان دھارمک چیزوں سے الگ ہٹ کر بھی اگر آپ لوگ رجب طیب اردوغان کے راجنیتک کریئر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شروعاتی دور میں رجب طیب اردوغان نے اکنومی کے معاملے میں بھی ترکی کو ایک نئی اڑان دی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے طیب اردوغان پورے ترکی میں حد سے زیادہ مشہور ہوتے چلے گئے، اور پبلک نے پہلے تو ان کو لگاتار پردھان منتری بنایا اور اس کے بعد دیش کا راشٹرپتی بنایا، اور آج تک لگاتار پچھلے کئی سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں رجب طیب اردوغان کا ہی راج چلتا ہے، یعنی ترکی کی باغڈور پچھلے کئی سالوں سے رجب طیب اردوغان کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر دوستو، زیادہ سے زیادہ مذہبی چیزوں پر سے پابندی ہٹانے کے علاوہ بھی رجب طیب اردوغان کی ایک اور ایسی خاص چیز تھی کہ جو ان کو ترکی کے پرانے سبھی لیڈر سے الگ بناتی تھی، اور وہ خاص چیز یہ تھی کہ ان کے ہمیشہ سے ہی رشتے امریکہ کے ساتھ ساتھ سبھی یورپین کنٹریز سے گڑبڑ رہا کرتے تھے، یعنی ان کا تال میل یورپ اور امریکہ کے ساتھ ویسا نہیں رہا کرتا تھا کہ جس طرح کا تال میل یورپ کے پرانے لیڈرز کا رہا کرتا تھا۔ فی الحال دوستو، کل ملا کر یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو رجب طیب اردوغان کے لیے ایک بڑی مصیبت لے کر آئیں، اور ان کے ورودیوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو پہلے بھی ترکی کے کئی اور پردھان منتری کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کی حکومت کا تختہ پلٹ کرنا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی ختم کر دینا۔ اور رجب طیب اردوغان کی زندگی کا یہ سب سے مشکل اور سب سے خطرناک دن 15 جولائی سن 2016 کو آیا کہ جب خود رجب طیب اردوغان بھی ترکی کی راجدھانی یعنی انقرہ میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے ترکی کے ایک خوبصورت شہر مامرز گئے ہوئے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مامرز ایک خوبصورت شہر ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ شانت شہر بھی ہے، اور یہ یورپ والی سائیڈ میں ترکی کے بارڈر پر ہی موجود ہے۔ اردوغان بھی اپنے کام سے چھٹی لے کر یہاں پر شانتی کے کچھ پل بتانے کے لیے ہی پہنچے تھے، مگر شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے یہ شانتی کے پل ان کی زندگی کے سب سے خطرناک اور بھوچال لانے والے پل ہوں گے۔ مانا جاتا ہے کہ 15 جولائی سن 2016 کی رات میں ہونے والی اس بغاوت کی خبر پہلے ہی ترکی کے چیف آف آرمی اسٹاف تک پہنچ چکی تھی۔ ان کو کچھ خفیہ ایکسپرٹس نے یہ خبر دے دی تھی کہ ہماری ہی فوج کا ایک بڑا گروپ ایک لمبے وقت سے ترکی میں تختہ پلٹ کی کوشش کر رہا ہے اور اگلے ہی دن کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ اسی لیے چیف کے جو رجب طیب اردوغان کے فیور میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے فوراً اردوغان سے فون کے ذریعے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر افسوس اردوغان کا فون ریسیو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب چیف نے خود اس خطرے سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ چیف کے ساتھ رہنے والا ہی ایک انسان کہ جو ان کا حد سے زیادہ کلوز بھی ہوا کرتا تھا، وہ پہلے سے ہی باغی گٹ سے ملا ہوا تھا۔ اس نے چیف کی طرف سے بنائے گئے سارے پلان کی خبر پہلے ہی اپنے آقاؤں تک پہنچا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب باغی گٹ نے پلاننگ سے ایک دن پہلے ہی ایکشن لے لیا، اور جیسے ہی 15 جولائی کو اندھیرا ہونا شروع ہوا، ویسے ویسے ترکی کے آسمانوں میں جیٹ اور ہیلی کاپٹرز کی آواز سنائی دینے لگی، اور وہیں دوسری طرف زمین پر بھی بڑے بڑے ٹینکس اور فوجیوں کی ٹکڑیاں نظر آنے لگی۔ شام کے 7 بجے تک پورے ہی دیش میں حملے شروع ہو گئے تھے۔ استنبول کے 2 بڑے برجز کو باغی گٹ نے اپنے قبضے میں لے کر پوری طرح سے بلاک کر دیا تھا، یعنی نہ اب ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا تھا اور نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا تھا۔ ترکی کی راجدھانی انقرہ کے آسمانوں پر فائٹر جیٹ دکھائی دے رہے تھے، وہیں دوسری طرف استنبول میں بھی آسمان میں اڑ رہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے زمین پر بمباری کی جا رہی تھی۔ پوری کی پوری عام پبلک دہشت میں جا چکی تھی اور یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اچانک سے یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ترکی کے چیف آف آرمی اسٹاف کے جن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو اردوغان کے فیور میں ہوا کرتے تھے، وہ کچھ سمجھ کر ایکشن لینے کی تیاری کر پاتے اس سے پہلے ہی باغی گٹ نے ان کو بھی اریسٹ کر لیا،
اور بعد میں ان کے سامنے تختہ پلٹ کا کاغذ رکھ کر اس کے اوپر دستخط کرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے صاف صاف منع کر دیا۔ اس کے بعد ان سے زور زبردستی کی گئی اور بیلٹ کے ذریعے سے ان کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی گئی، مگر کسی بھی صورت میں وہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ترکی کی جو بایو سینا کے چیف تھے اور جو اس دن استنبول کی ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، ان کو بھی وہیں سے ہی خفیہ طور پر کڈنیپ کر لیا گیا۔ اس کے بعد باغیوں کا ایک بڑا گروپ ترکی کے سرکاری نیوز چینل یعنی TRT کے اندر داخل ہوا اور اس نے پورے چینل پر پوری طرح سے قبضہ کیا اور پھر ایک نیوز اینکر کے سر پر بندوق رکھی اور بندوق کے بلبوتے پر اس کو اعلان پڑھنے کا آرڈر جاری کیا۔ اس اینکر نے ان لوگوں کی بات مان لی اور اعلان پڑھنا شروع کر دیا۔ اس اعلان میں یہ کہا گیا تھا کہ ترکی کی جو موجودہ گورنمنٹ تھی اس نے ترکی کے سنویدھان اور دھرم نرپیکش چہرے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اب یہ پورا دیش ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم ہی ترکی کے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، دھیرے دھیرے اگلے کچھ منٹس کے اندر ہی ترکی کے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے۔ پارلیمنٹ جیسی بڑی اور قیمتی جگہوں پر بھی بم برسائے جا رہے تھے۔ عام راستوں اور گلیوں پر ٹینکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اوپر بھی اب باغی گٹوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مگر دوستو، اس پورے کشمکش والے حالات میں اگر کوئی ایک چیز غائب تھی تو وہ تھے ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس خطرناک غدر میں رجب طیب اردوغان کہاں پر ہیں، کیونکہ ان کے ٹھکانے کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ باغیوں کے سردار نے اب اپنے کچھ فائٹر جیٹس کو یہ آرڈر دیا کہ وہ فوراً اپنا منہ مامرس کی طرف مڑا دیں اور وہاں پر رجب طیب اردوغان جہاں بھی ملیں ان کو فوراً قتل کیا جائے۔ اپنے سردار کے آرڈر پر فائٹر جیٹس نے اپنا منہ مامرس کی طرف موڑ دیا اور وہاں پہنچ کر رجب طیب اردوغان کے ریزورٹ پر بے تحاشا بمباری کی۔ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اور رجب طیب اردوغان کی صورت میں اب ان کے راستے کا سب سے بڑا اور سب سے آخری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا ہے۔ مگر دوستو، وہ لوگ شاید غلط فہمی میں تھے، کیونکہ رجب طیب اردوغان تو چند منٹ پہلے ہی پورے معاملے کو اچھی طرح سے بھانپ کر وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسی لیے اب بس انتظار تھا کہ آخر رجب طیب اردوغان ایسے حالات میں کیا ایکشن لیں گے۔ باغیوں کے ہوش اچانک سے اس وقت اڑ گئے کہ جب رات کے 9 بجے کے قریب رجب طیب اردوغان نے اپنے موبائل کے ذریعے سے CNN ترک پر لوگوں کو سمبودت کرنا شروع کیا۔ اپنے موبائل کے ذریعے سے اردوغان نے جنتا کو یہ میسج دیا کہ عام جنتا کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اپنے دیش کو بچانا ہے تو ہر حال میں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا اور بے جھجک ان طاقتور گٹوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے بھی دیش کو کمزور کرنے کی یہ سازش کی ہے ان کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ دوستو، اردوغان کا موبائل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آنا تھا مانو پورا پاسا ہی پلٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لیڈر کے آرڈر پر لبیک کہتے ہوئے ترکی کا ہر عام انسان، اب وہ چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر کوئی روڈوں پر نکلنے لگا۔ ان کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا انہوں نے اس سے ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چاقو، بیلن، برتن، ڈنڈے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں میں لیے پبلک روڈوں پر نظر آنے لگی۔ باغیوں نے بڑے بڑے شہروں میں کرفیو لگا رکھا تھا، مگر پبلک کا اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی طرف پبلک کا سیلاب آتے ہوئے دیکھ اب باغیوں نے بھی ان سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ باغیوں نے عام پبلک کے اوپر ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلائیں، ٹینکوں کے ذریعے سے گولے برسائے، ایون ٹینکوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو روند بھی ڈالا، مگر عام پبلک کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بڑے بڑے ہتھیاروں، ہیلی کاپٹرز اور بڑے بڑے ٹینکس کے سامنے نہتی عام پبلک ایک لمبے وقت تک ڈٹی رہی اور ان لوگوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد اس میں انٹری ہوئی ترکی کی پولیس اور عام آرمی کی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ یہ بغاوت ترکی کی پوری آرمی کی طرف سے نہیں کی گئی تھی بلکہ ایک بڑے گروپ کی طرف سے کی گئی تھی۔ ادروائز ترکی کا جو چیف تھا وہ تو خود رجب طیب اردوغان کے پکش میں ہی تھا اور جس کو شروع میں ہی باغی گٹ نے اریسٹ کر لیا تھا۔ 15 جولائی کی یہ رات ترکی کے لوگوں کے لیے حد سے زیادہ خطرناک اور ڈراونی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے لوگ اس رات کو لانگسٹ نائٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے لمبی رات۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب صبح کا سورج نکلا تو ترکی کے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سورج نکلتے نکلتے ترک قوم وہ کام کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ جو کام ورلڈ کی ماڈرن ہسٹری میں شاید ہی کسی دوسرے دیش کی عام جنتا کر پائی ہو، یعنی طاقتور باغی گٹوں کو ہرا چکی تھی اور ایک بڑی اتھل پتھل سے اپنے دیش کو بچا چکی تھی۔ ورنہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس دیش میں بھی آرمی کے ذریعے سے تختہ پلٹ کیا جاتا ہے ان دیشوں کا
کیا حل ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ لوگ ان دیشوں کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ایسا ہو چکا ہے۔ ریسنٹلی میانمار کے کیا حالات ہیں وہ بھی ہم میں سے کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی آرمی کے ذریعے سے ہی تختہ پلٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیشوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر آرمی تو راج نہیں کرتی ہے، مگر دوسرا انسان جو راج کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ دراصل ایک کٹ پتلی کی طرح راج کرتا ہے، کیونکہ اس کو کسی اور دیش سے ہی کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی شاید ترکی کے معاملے میں بھی تھا، کیونکہ ترکی کی اس بغاوت کے ناکام ہو جانے کے بعد جب چھان بین کی گئی تھی تو ترکی کی گورنمنٹ کی طرف سے جس انسان پر اس چیز کا الزام لگایا گیا تھا وہ دراصل ایک ایسا ہی انسان تھا کہ جو امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ بعد میں ترکی نے امریکہ سے یہ مانگ بھی کی تھی کہ فتح اللہ گلین نام کے اس انسان کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہی اس بغاوت کا ماسٹر مائنڈ تھا، مگر امریکہ نے اس کو ترکی کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید یہی وہ ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ترکی میں جو بغاوت ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی تھا تو وہ صرف اور صرف امریکہ تھا، یعنی امریکہ کے اشاروں پر ہی ترکی میں ان کے خلاف تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاکہ وہاں پر ایک ایسے انسان کو بیٹھایا جا سکے کہ جو امریکہ کے ہی اشاروں پر چلے۔ دوستو، رجب طیب اردوغان کے ایک اشارے پر عام لوگوں نے 15 جولائی سن 2016 کی اس خطرناک بغاوت کو ناکام تو بنا دیا تھا، مگر یہ بغاوت اتنی آسانی سے ناکام نہیں ہو گئی تھی کہ جتنی آسانی سے ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس خطرناک اور ڈراؤنی رات میں ترکی کے لگ بھگ 251 لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اتنا ہی نہیں، 2200 سے بھی زیادہ لوگ بری طرح سے زخمی بھی ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری طرف سے باغی لوگ بھی عام لوگوں کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا رہے تھے۔ روڈوں پر جو عام لوگ ان کے ٹینکوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر سے ٹینک ہی چڑھا دے رہے تھے۔ فی الحال دوستو، سن 2016 کے بعد سے ہی ترکی کے لوگ اس رات کو ایک فتح کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور ہر سال جب بھی یہ رات آتی ہے تو اس میں جان گنوانے والے سبھی لوگوں کو شہیدوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر